75 साल इन्होंने बहुत कर लिया, कभी डायरेक्ट आके और कभी पुतली तमाशा करके। अब के बच्चे अब मानने वाले नहीं हैं। इन्होंने ये समझा था कि हम नवाज शरीफ को लाते हैं, उसको अपना काम लेते हैं, उसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसको क्रिएट किया गया था। सारी जमातों को इकट्ठा करके IGI बनवाई गई थी। ये जो 9 मई का वाकया डाल रहे हैं, इसका बेनिफिशरी कौन है? नून लीग। इमरान खान का दिमाग खराब तो नहीं हो गया था? वो इतना, जितना मर्जी जज्बाती हो बंदा, वो एक बहुत मजबूत असाब का मालिक है। उसने पिछले 150 दिनों में जेल में रह के ये साबित कर दिया कि इनकी ये गलत फहमी थी कि वो जेल नहीं काट सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की है सनम जावेद साहिबा के वालिद जावेद इकबाल साहब। इनका तारुफ मैंने इस अंदाज में इसलिए किया क्योंकि सनम साहिबा की कुर्बानियाँ कम नहीं। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव सबको बोलने का हक है। साथ ही साथ इनका तारुफ ये है कि ये पीपल्स पार्टी के वो जियाले हैं जिन्होंने अपनी खिदमात अंजाम देते हुए कभी भी ये नहीं सोचा कि इनके हिस्से क्या आया। सर, आपको मैं बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ। शुक्रिया, आपका आने का शुक्रिया और वेलकम करने का शुक्रिया। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आजकल ज़िंदगी में क्या मसरूफियात हैं पीपल्स पार्टी के अलावा? ज़िंदगी की जी, मैं अब 64 ईयर का हूँ और आज से कोई, आप कह सकते हो कि 10 महीने पहले तक मैं सिर्फ रिटायरमेंट की ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की और अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह का बहुत करम है। किसी की मोहताजी नहीं है। मेरे बच्चे जो हैं सब शादीशुदा हैं, बेटियां शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में खुश थीं। तो आज जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है 16, 17, 18 महीने पहले, उस वक्त मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मेरी बेटियां जो हैं वो हार्डकोर सपोर्टर हैं इमरान खान साहब की। तो हम लोगों ने घर में डिस्कशन किया, उसको उनसे बात की, और जब उनसे बात की तो उसमें कसूरवार अपने आप को ही पाया कि हम लोग अपने बच्चों को प्रॉपरली कन्विंस नहीं कर सके कि पॉलिटिक्स जो है वो पीपल्स पार्टी में करना चाहिए, किसी और पार्टी में नहीं करना चाहिए। लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स अगर उन्होंने करनी थी, उसकी वजह ये थी कि मेरे घर को स्पेशली नवाज लीग ने बहुत बुरी तरह टारगेट किया मेरे छोटे भाई की वजह से, जो बीबी का सिक्योरिटी गार्ड होता था। वो हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे एक मामले में, हम ब्लैकमेल नहीं हुए, हमने रेजिस्ट किया आगे से। तो उस वजह से इनिशियल जो मेरे बच्चों की लाइफ है उसमें नवाज शरीफ से नफरत जो है वो शामिल है, क्योंकि उस वक्त हमें टारगेट किया जा रहा था। मेरे एक भाई का कत्ल हो गया और एक भाई को सजाए मौत दे दी गई, एक को 70 साल कैद दे दी गई, और फिर हम सारे पाकिस्तान मैं मेरे वालिद उस वक्त जिंदा थे, हम पूरे पाकिस्तान की जेलों में चक्कर काटते फिर रहे थे। जैसे आज हम सनम के लिए फिर रहे हैं, वैसे मैं अपने 2 भाइयों के लिए फिरा करता था। वक्त गुजर गया तो जब पीपल्स पार्टी ने ARD के COD के बाद रिकनसाइल किया नून लीग के साथ, और उसमें शायद बीबी की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम सिविल जो रूल है उसको मुस्तहकम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि बीबी ने मुआहदा किया नवाज शरीफ के साथ, जिस पे एतबार किया ही नहीं जा सकता। वो ज़िया-उल हक और जलानी के आइडिया को लेके इस मुल्क की पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ, इस मुल्क की पॉलिटिक्स को पोल्यूट किया उसने। उससे पहले 1985 से पहले सब लोग जो हैं नज़रियात की बेसिस पे पॉलिटिक्स करते थे। 85 में ये शख्स पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ और इसने पहली दफ़ा, इसको ट्रैक्टर का निशान मिला था। इसने पहली दफ़ा बोरियों में घर के खाने की चीज़ें
आटा दाल चीनी चावल भर के लोगों के घरों में देना शुरू किया भाटी में। और वो हमारे लिए उस वक्त शॉकिंग था कि ये सियासत को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। उसने सियासत को तिजारत के तौर पे किया था इस मुल्क में, और जो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि कोई सियासत कैसे करता है, उनको इस बात से गर्ज है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना बने। तो एज ए पपट, बीबी उसको हमेशा पपट कहती थी, और वो एज ए पपट उनका एजेंट है और वो उनका रोल अदा कर रहा है। हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सके कि जी वो जो हमने इत्तेहाद किया था उसके साथ या एग्रीमेंट किया था वो सोशल जो सिविल रूल है उसको मुस्तहकम करने के लिए किया था। और फिर उसके बाद जब मौका मिला नवाज शरीफ को, तो उसने कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे नहीं समझ आती जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कैसे उस पर एतबार कर सकते हैं जब उनके साथ थे 16 महीने में तो चल रहा था सारा। उसके बाद बिलावल साहब ने भी आके ये कहा ना कि जी मियाँ साहब जब इनको ज़रूरत होती है तो ये पाँव पकड़ लेती हैं, जब मौका मिलता है तो गला पकड़ लेती हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो उस पीरियड से बाहर नहीं आ सके, 92 वाले पीरियड से। इसलिए जब इमरान खान ने एंटी नवाज पॉलिटिक शुरू की, क्योंकि उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत थी नवाज शरीफ को अगेंस्ट, जो उस वक्त अमली तौर पे नवाज शरीफ जो है पंजाब में बहुत पॉपुलर था, और उसको उसकी जो बढ़ती हुई मकबूलियत थी वो उसको वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको अपने लिए ख़तरा समझ रही थी। तो इसलिए उन्होंने इमरान खान को एक एंटी नवाज जो है बयानिया दे के मैदान में उतारा। पीपल्स पार्टी की वो यूथ जो जिसको ये नहीं पता था कि इसका नुकसान क्या होगा, वो इमरान खान के साथ जुड़ गई। और फिर ये हुआ कि जब इमरान खान ने 12 या 13 साल, वो बच्चे जो उस वक्त 8-10 साल 12 साल 15 साल के थे, उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ये ब्रीफ किया कि ये लोग जो हैं ये मुल्क के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं कर रहे, ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और वाकई हम लोग डिलीवर भी नहीं कर सके। 2007 में जब बीबी की शहादत के बाद हमें गवर्नमेंट मिली पीपल्स पार्टी को, तो पंजाब में हमें गवर्नमेंट नहीं दी गई। हम पिछले 40 साल से पंजाब में गवर्नमेंट नहीं दे सके। हमारे बच्चों को ये फ़र्क ही नहीं पता है कि नवाज लीग की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में क्या फ़र्क हो सकता है। उसका नतीजा ये निकला कि जब हम लोग कोशिश के बावजूद अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा स्पेस नहीं बना सके सियासत में, तो उन्हें इमरान खान की जो पार्टी है उसमें, और उसका जो कल्चर था ना जी, वो पढ़े लिखे लोगों वाला था। जैसे शुरू में पीपल्स पार्टी का था, सारे इंजीनियर डॉक्टर मजदूर सब पीपल्स पार्टी का हिस्सा होने में फ़ख्र महसूस करते थे। लेफ्ट विंग के लोग, मज़हब, रंग, नस्ल, ये सारा जो है पीपल्स पार्टी की सियासत में नहीं होता था। तो उस तरह का माहौल जब खुला माहौल इमरान खान ने उनको मुहैया किया, तो यूथ जो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन में थी सियासी हवाले से, वो किसी तरह भी हिस्सा नहीं ले रही थी सियासत में, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। और फिर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती थी, और उसका कंट्रोल जो है उन्होंने 5th जनरेशन वार के नाम से इमरान खान साहब को दे दिया। अब 5th जनरेशन वार जो है वो लड़ी गई सोशल मीडिया पर। जब वो सोशल मीडिया पे लड़ेगी तो जो पीपल्स पार्टी है वो वैसे ही हमेशा सोशल मीडिया में या मीडिया पे उस बेचारी की पोजीशन कभी भी अच्छी नहीं रही। मीडिया ने कभी भी जो है पीपल्स पार्टी उसको अच्छे तरह पोर्ट्रेट नहीं किया। कभी पीपल्स पार्टी के अच्छे से अच्छे काम को भी कभी वो अहमियत नहीं मिली जो दूसरे लोगों के काम को दी गई। पीपल्स पार्टी काम करती, प्लानिंग करती, जब उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका आता था वो वक्त गुजर जाता था। वो नवाज शरीफ साहब को पकड़ते थे, जी मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया है। कौन कहता है मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया है?
اس کی پلاننگ تو بی بی نے کی تھی. خرچہ زیادہ تھا. بی بی کا خیال یہ تھا کہ جی ٹی روڈ سے موٹر وے بننا چاہیے. یہ جو ہے نواز لیگ ہے, اس نے پکڑا اس کو, اپنے ایم پی ایس کی زمینوں میں سے گزارا, 35-40 ارب روپیہ کمیشن بھی کھائی, لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے, کروڑوں ایکڑ زمین جو ہے اس کے نیچے دے دی, اور کریڈٹ لے لیا کہ جی ہم نے بنایا ہے. سی پیک کرتے رہے آصف علی زرداری, اور وہ نون لیگ جی ہم نے سی پیک کیا. ایٹم بم کے خالق ہماری جماعت, اور وہ کہتا ہے جی 28 مئی کو میں نے چلایا تھا. تو میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا اس ایٹم بم کو چلانے میں اس کا بیچارے کا رول اتنا ہی ہے جتنا کسائی کی جو دکان ہوتی ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے کتورے کا ہوتا ہے. اس کو فالتو میں جب وہ بیچارہ دکان کسائی جو اپنے گوشت کی جو چھچڑے وچڑے اتارتا ہے نا, تو وہ نیچے پھینک دیتا ہے اس کتورے کو. اس بیچارے کا ایٹم بم بنانے میں اتنا ہی رول تھا جتنا اس کتورے کا رول ہوتا ہے, لیکن دیکھنے وہ سارا کریڈٹ لے کے بیٹھے جی ہم نے ایٹم بم بنایا. اب پیپلز پارٹی لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا سکی کہ 1977 میں پیپلز پارٹی ایٹامک بم کا کول ٹیسٹ کر چکی تھی. جب آپ کول ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور سکسیسفلی آپ کر چکے ہوتے ہیں تو ہاٹ ٹیسٹ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاٹ ٹیسٹ جو ہے اس کے بعد اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سکسیسفل ایکسپیرینس کر لیا ہوا تھا, آپ نے اس کو دنیا کو بتایا نہیں تھا, آپ نے پابندیاں اپنے پہ نہیں لگوائی تھی, ذہانت سے آپ نے کیا تھا. انہوں نے ملک کو کر کے, اور وہ کروانے والی بھی بے نظیر تھی. اگر وہ اس کو ادھر حیدرآباد سے چوڑیاں نہ بیچتی اور اس کو یہ نہ کہتی کہ تم چوڑیاں پہن لو, اس کو گدھے کو, اسٹیبلشمنٹ کے گدھے کو جس کو انہوں نے کھال پہنائی ہوئی ہے شیر کی, تو یہ وہ دھماکے بھی کرنے والا نہیں تھا. جو کہتا ہے بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے مجھے امریکہ $5 ارب دے رہا تھا. $5 ارب تمہیں کس بات کے دینے تھے بھائی اس نے؟ وہ یہ بیانیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ہمارے لوگ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائے. ٹرو. سر اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ صنم کو اس وقت جیل میں 9 مہینے ہو چکے ہیں. آپ کی زندگی میں جو اس وقت بھوچال چل رہا ہے وہ اس جنگ کا چل رہا ہے کہ کسی طرح آپ اپنی بیٹی کو ریکور کروا لیں, ان کو الیکشن میں کھڑا کر دیں. تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنی بیٹی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اس کو سپورٹ کرنا آپ کو آپ کی جماعت میں کوشچن مارک تو نہیں کھڑا کر رہا؟ نہیں, مجھے کوئی کوشچن مارک نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے 2021 میں آئی واز دا پریزیڈنٹ آف پیپلز پارٹی. میں نے اس وقت پیپلز پارٹی سے ریزائن کر دیا تھا گروپنگ کی وجہ سے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس طرح پارٹی پنجاب میں نہیں چل سکتی جن لوگوں کے تھرو آپ اس کو چلانا چاہتے ہو. جہاں تک پیپلز صنم کو ایم پی اے یا ایم این اے بنانے کی بات ہے, صنم نہ میرے دل میں ایسی کوئی خواہش تھی, نہ صنم کے دل میں ایسی کوئی خواہش تھی. وہ ایک سوشل میڈیا, آج کل کے جو جوان بچے ہیں نا جو ابالی سے ہوتے ہیں, لائف انجوائے دا لائف, اس طرح کی وہ لائف گزار رہی تھی اپنے خامد اپنے بچوں کے ساتھ, بہت ریلیکس لائف. اس کا خامد پروفیسر ہے اور وہ لامز میں اور کین کالج میں لیکچر دیتا ہے, پڑھاتا ہے. ایک پرسکون لائف گزاری تھی. اس کی اپنی جو شیئرنگ ہے میرے بزنس میں میرے ساتھ, وہ 6 to 7 ملین کے قریب اینول ہے. اس کو کوئی وہ کبھی کسی قسم کی فائنینشیل پرابلم میں نہیں رہی, نہ اس کو کوئی اس طرح کا کوئی شوق ہے سیاست کا. بس آپ یہ کہہ سکتی ہو کہ جب عمران خان کو نکالا گیا اور عمران خان نے یہ بیانیہ بنایا کہ اس کو امریکہ کی مداخلت کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان لیگل نکالا ہے, تو آج کے بچے یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ فوج کا کام پلاننگ کرنا نہیں ہے, وہ ہم پلان کریں گے, ہم گورنمنٹ بنائیں گے, ہم چلائیں گے, ہم اصول بنائیں گے, آپ کا کام صرف ڈیوٹی دینا ہے. تو بچے جو ہیں اگر وہ قائد اعظم کے کسی فرمان کے اوپر عمل سمجھتے ہیں کروانا ضروری ہے تو کرنا چاہیے. اب 75 سال انہوں نے بہت کر لیا, کبھی ڈائریکٹ آ کے اور کبھی پتلی تماشا کر کے. اب کے بچے اب ماننے والے نہیں ہیں, اور ان کو ایک لیڈر آپ نے خود بنا کے دیا. اب وہ لیڈر جو ہے اس نے آپ سے بغاوت کر دی.
انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نواز شریف کو لاتے ہیں، اس کو اپنا کام لیتے ہیں، اسے پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس کو کریٹ کیا گیا تھا، ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے IGI بنوائی گئی تھی، سارا کچھ کیا گیا تھا۔ اور پھر جب اس کو ذرا سا ہر کرسی کی اپنی ایک پار ہوتی ہے نا، جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ اس کو بٹھا دیا گیا تو وہ چاہے وہ گدھا ہی کیوں نہ ہو تو وہ یہ سوچتا ہے میں وزیر اعظم ہی ہوں۔ تو وہ اس نے جب پاور میں شیئرنگ مانگی، اس کو جوتے لگا کے ایک دفعہ نکالا گیا کہ تیرا کام صرف اتنا ہی ہے جتنا ہم نے تمہیں ڈیوٹی سونپی ہوئی ہے۔ تو اس کو لگا کے نکال دی، وہ باہر نکلا، اس کو پھر اسے یاد آیا باہر جا کے یہ تو میرا نقصان ہو گیا، وہ پھر دملاتا ہوا آ گیا، تو انہوں نے پھر اس کو رکھ لیا۔ ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو ہم لائے ہیں، اس سے جو کام ہم نے لینا تھا وہ لے لیا ہے، اب جب وہ چاہتا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میری انسٹرکشن پہ چلو، 2-3 دفعہ اس نے کہا کہ فلاں کون ہوتا ہے یہ کرنے والا، وزیر اعظم میں ہوں، میں نے کیا ہے۔ تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ واقعی کہیں سول سپرمیسی قائم نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں جو یوتھ ہے اس نے ریئیکشن کے طور پہ، تمام پولیٹیشین تو ویسے ہی ڈسکریڈٹ ہو گئے ہوئے تھے، اب جو ڈسکریڈٹ ہو گئے ہوئے تھے اور جس کو وہ کریڈیبل سمجھ رہے تھے، جب انہوں نے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی تو ساری یوتھ جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اب آج صورتحال یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے پلیئر کہتا ہے، 40 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے، یہ نہیں کہتا مجھے گلے میں پٹا ڈال کے نوکری کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، وہ آج اس کی جماعت سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد پیش کر رہی تھی۔ سر اب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اب آپ نے یہ چیز تو بہت واضح کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے، عمران خان کیوں گیا، صنم جاوید اس وقت کیا سہ رہی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اب دیکھ رہی ہے یا پیپلز پارٹی خود کو اسٹینڈ لینے والی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ینگ لیڈر ہیں، انہوں نے تھوڑا سا موو کیا تھا اپنی پارٹی کے بنیادی منشور کی طرف۔ مجھے ان سے گلا تھا اور میں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، اور میں نے پبلکلی اعتراض کیا کہ جی بلاول بھٹو کو قومی اسمبلی میں کسی صورت میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ہم ملٹری کوڈ کی مخالفت اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کا بینیفیشری عمران خان ہو سکتا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے، کس سے اس کو فائدہ یا نقصان ہوگا۔ میری پارٹی کا منشور یہ کہتا ہے، ہم نے 40 سال اس بات کے لیے یا 45 سال اس بات کے لیے اسٹرگل کی کہ ہم سول رول بحال کرنا چاہتے ہیں۔ میری پارٹی کا یہ منشور ہے کہ جی طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ ایک ملازم کو یہ اختیار کس نے کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک فوجی یا کوئی بھی اس کا جو سربراہ ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کو 10 سال سزا ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا جو سینیٹر ہے بیرامندی، جو بھی اس کا نام ہے، اس نے کیوں یہ قرارداد پیش کی؟ کیوں زرداری صاحب نے، کیوں بلاول نے یہ کہا کہ جی میں ملٹری کوڈ کی مخالفت نہیں کروں گا؟ کیوں نہیں کرو گے تم؟ پارٹی کا، پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے، آپ اس کے چیئرمین ہو۔ اگر آپ پارٹی کا چیئرمین اپنے پارٹی کے منشور کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اسی طرح ہی ہوگا نا، جیسے آپ سینٹ میں ہو رہا ہے کہ وہ بیرو مندو جو ہے وہ وہاں پہ قراردادیں پاس کرتا پھر رہا کہ جی آرمی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کو 10 سال سزا ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ کیا وہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں؟ وہ ہمارے یہاں پہ میرے ٹیکسوں سے، صنم کے ٹیکسوں سے سیلری لے کے ہم نے انہیں ایک آئین کے مطابق ایک اسپیسیفک جاب دی ہوئی ہے اور اس جاب کے اوپر ان سے حلف لیا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے حلف کی خلاف جو بھی ان میں سے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے گا، لوگوں کو ان کے اوپر کومنٹس کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو سر اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں یا ان الیکشنز میں اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن اس دفعہ پنجاب میں، جنوبی پنجاب کا تو مجھے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں پچھلے کافی عرصے سے سیاست سے کنارہ کشی کیے ہوئے تھا، اور اپنی بیٹی کی وجہ سے دوبارہ مجھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دوبارہ اس کی، اب بھی میں اس کی لیگل اور جو ہے اسی حد تک سپورٹ کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کے پنجاب کی صورتحال ہے، شاید بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کو صحیح نہیں بتایا جا رہا۔
میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں نے پچھلے الیکشن کے رزلٹ جو ہیں MNAs کے NA کے اور PP کے ان کو اسٹڈی کیا ہے. لاہور میں شاید 2 حلقے ایسے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کو 15,000 یا 20,000 سے زیادہ ووٹ ملے. ادروائز کوئی ایسا حلقہ نہیں تھا جہاں پیپلز پارٹی نے 5-6 ہزار سے زیادہ ووٹ لیے ہوں MNA کی سیٹ پر. جو بلاول بھٹو صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 127 میں ہم نے 33-34 ہزار ووٹ لے لیے تھے اسلم گل صاحب نے، میرے خیال میں تو اس 33-34 ہزار ووٹ لینے کے دعویٰ کرنے پر اس وقت جو اس پریزیڈنٹ ہیں اسلم گل صاحب، ان کو نہ صرف شائک کر دینا چاہیے تھا بلکہ پارٹی سے نکال دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ الیکشن پارٹی کی پوری قیادت نے لڑا تھا. پوری ایون زرداری صاحب بھی آ کے بیٹھے تھے، بے پناہ وسائل استعمال کیے گئے تھے اور مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تھا. جمشید چیمہ جو ہے نااہل ہو گیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے جو PTI کا ووٹ تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کو پڑا تھا. اس سیٹ پر جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے 3100 یا 3200 ووٹ لیا ہوا تھا. وہ جو باقی 33-34 ہزار ووٹ ملا تھا وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی وجہ سے اسے نہیں ملا تھا، بلکہ PTI کے نہ الیکشن میں حصہ لینے سے ملا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بلاول بھٹو زرداری کے اگر لاہور میں اگر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں 127 میں، تو ان کو کس نے یہ بتا دیا ہے؟ آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کو بلا وجہ آ کے اپنی پوزیشن یہاں پر جب تک آپ رزلٹ کے بارے میں کنفرم نہ ہو کہ ہم کوئی اچھا کمپٹیشن بھی دے سکیں گے، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. جو لوگ ان کو یہ گائیڈ کر رہے تھے غلط کر رہے تھے. ہاں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور کراچی میں 242 ان کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں، ادھر یہ نون لیگ ان کو 127 میں دے دے. ایک تو نون لیگ 127 میں دے گی نہیں، اور فرض کر لیں 127 میں نون لیگ ایڈجسٹمنٹ ان کی لیڈرشپ مان بھی جائے تو نون لیگ کا ووٹر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا، جیسے پیپلز پارٹی کا ووٹر نون لیگ کو ووٹ نہیں دیتا ہے. تو اس سے بہتر تھا کہ زرداری صاحب، نواز شریف، بلاول بھٹو صاحب عمران خان کے لوگوں سے بات کر لیتے اور ان کو کہتے کہ جی آپ 127 پہ ہمیں سپورٹ کریں، ہم کسی اور جگہ پہ آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اور میں اس وقت شیور ہوتا کہ بلاول بھٹو ایک بڑے مارجن سے نون لیگ کو ہرا دیتے، کیونکہ اس وقت لوگوں کے دلوں میں نون لیگ کے خلاف نفرت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انداز میں وہ اس کو یہاں پہ لا کے نواز شریف کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پبلک کی طرف سے اس کو ووٹ نہیں ملنا ہے، اس کو ایک زبردستی مسلط کیے جانا ہے. تو پھر لوگ اپنے جو ووٹ کا حق ہے اس کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا سر، اب آپ کے لہجے میں نے تھوڑی سی ناراضگی محسوس کی، جیسے میں نے لطیف کوسا صاحب کا جب انٹرویو کیا تب کی، اور کسی حد تک ابھی مجھے اعتزاز احسن صاحب سے ملنے کا موقع نہیں ملا. کیا یہ ناراضگی صرف ناراضگی ہے یا اس کا نتیجہ کہیں موومنٹ کے بعد ہمیں پتہ چلے گا، لائک اب اپنی جماعت سوئچ کر جائیں گے؟ نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کہیں سے سیاست کروں. مجھے اب کہا گیا تھا بٹ آئی ریفیوزڈ کہ مجھے سیاست کرنی نہیں ہے، کیونکہ 2007 میں بی کی شہادت سے پہلے ہم لوگ بہت ایکٹیولی سیاست میں رول پلے کر رہے تھے اپنا. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں. میں یہاں سے ایک دفعہ ناظم رہا، میری مسز ایک دفعہ یہاں سے ان اپوز کونسلر رہیں، پھر دوسری دفعہ وہ میکسیمم ووٹ لے کے کونسلر رہیں. پھر میں نے فیصلہ کیا، میں نے ٹاؤن الیکشن لڑ لیا تھا، پھر میں نے فیصلہ کیا میں نے الیکشن نہیں لڑنا. میرا سن ان لا یہاں سے ڈپٹی چیئرمین ہے. اب یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی 1971 میں بھی نہیں جیتی تھی. ہم آج بھی اگر میں چاہوں تو اس علاقے سے بڑے آرام سے چیئرمین یا جو ناظم ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے اس کا الیکشن جیت سکتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ کی 2-3 یونین کونسلز میں جیت سکتا ہوں. اور میں اگر چاہوں تو مجھے پیپلز پارٹی نے اس سیٹ سے لاسٹ الیکشن میں MNA کی سیٹ پر 981 ووٹ لیے تھے صرف، ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے الیکشن میں ایز اے ناظم 4,800 ووٹ لیے تھے.
MNA کا حلقہ اور ایک ناظم کے MNA کے حلقے میں 15 ناظم آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی کا ووٹ یہاں پر موجود ہے, لیکن یہاں پہ جن لوگوں کو آپ نمائندگی کے لیے چنتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ لوگ ان کو اپنا لیڈر ایکسیپٹ کریں. اچھا سر, میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھوں گی, اٹس لٹل ٹچی کویسچن. کیا آپ بلاول زرداری بھٹو کو سمجھتے ہیں کہ وہ بے نظیر کی ریپلیسمنٹ پرفیکٹ ہے؟ ابھی تک کے جو دیکھیں, پتہ پرابلم یہ چل رہی ہے کہ بلاول ایک بیٹا بھی ہے. زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے بہت نقصان برداشت کیے ہیں اپنے خون جیسے میں نے اپنے بھائی کا خون دیا ہے پارٹی کو, اس طرح ہی بلاول نے اپنے 2 ماماؤں کا خون دیا ہے, اپنی ماں کو قربان کیا ہے, اپنے نانے کو قربان کیا ہے. اور زرداری صاحب نے بھی بہت نقصان اٹھایا ہے. ایون اپنے جو بردر ان لا ہیں مرتضیٰ بھٹو, اس کے قتل کا ذمہ داری بھی انہی پہ ڈال دی گئی, قتل کر کے ان پہ ڈال دی گئی. جیسے 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ نون لیگ نے کروایا ہے سب کے ساتھ ملا کے, جن کے ساتھ 100 کے ساتھ مل کر, اور اس کی ذمہ داری PTI پہ ڈالی ہوئی ہے. مطلب وہ پلانس کرتے ہیں اور وہ جس کو چاہتے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ شاید آپ کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل سے 8 یا 10 دن پہلے بی بی کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے ایجنسیز کے لیول پر. تو اس وقت بی بی نے فاروق لغاری کو بلا کے پوچھا تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, تو فاروق لغاری نے کہا کہ نہیں ہو رہا. تو بی بی نے اس وقت کوشش کی تھی مرتضیٰ کو سمجھانے کی, لیکن وہ اس وقت وہ نہیں سمجھ سکا, اور انہوں نے مارا, جنہوں نے مارا انہوں نے مار کے زرداری پہ ڈال دیا اس کو. آج بھی آپ پیپلز پارٹی کے مخالفین سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں مرتضیٰ بھٹو کو زرداری نے مروایا تھا. تو وہ اسی طرح کے واقعات کریٹ کرنے کے لیے ماسٹر مائنڈ ہیں نون لیگ والے. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ڈال رہے ہیں, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ نون لیگ. اگر نون لیگ بینیفیشری ہے تو واقعہ انہوں نے کروایا ہے. عمران خان کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تھا, وہ جتنا مرضی جذباتی ہو بندہ, وہ ایک بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے. اس نے پچھلے 150 دنوں میں جیل میں رہ کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتا. میں نے بہت سے, ہم لوگوں نے بھی بہت دفعہ جیل دیکھی ہے, 2 مہینے کے لیے, 8 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, لیکن جتنی بہادری سے اس نے جیل کاٹی ہے. اب میں بھی حیران ہوں, ہم لوگوں کا بھی یہ گمان تھا کہ وہ 4 دن کے بعد سرنڈر کر جائے گا, وہ نشہ کرتا ہے, وہ فلاں کرتا ہے, وہ فلاں کرتا ہے. اس نے سب کو جھوٹا ثابت کر دیا. سر سوال میرا یہ تھا کہ بے نظیر کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے ابھی تک. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتانے والا تھا, یہی بتا رہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پہ ابھی تک باپ کا کنٹرول ہے, اور باپ ایک اور نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک آپ بلاول بھٹو کو کھلا نہیں چھوڑیں گے پالیٹکس میں, اس کو کنٹرول رکھیں گے, ظاہر ہے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ آپ جان پہ کھیلنے والا کام ہے. تو زرداری صاحب اور ایک لاس برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے خیال میں. تھینک یو سو مچ سر, بہت گہری باتیں کی آپ, بہت شکریہ سر آپ.